वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त बात करेंगे जहां हमारे पाकिस्तान के और बहुत सारे अलमिया हैं, क्योंकि कोई एक अलमिया तो है नहीं कि जिसको जो है वो निशानदेही की जाए कि एक अलमिया है, बहुत सारे अलमिया हैं। और तरक्की याफ्ता ममालिक में तो अलमिया नहीं होते, वहां तो काम होते हैं, वसाइल होते हैं, लोगों की खिदमत होती है, लोगों की जहनी सेहत पर तवज्जो दी जाती है, जिस्मानी सेहत को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जिस्मानी सेहत के तमाम तर खेलने के मौके, जिस्मानी सेहत की जो है वो बच्चों को, बड़ों को जो गेम्स करवाते थे पहले, मुझे याद है कि दौड़ें हुआ करती थी और गेम्स हुआ करती थी जिसमें बच्चे जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे और फिजिकल एजुकेशन का भी पीरियड हुआ करता था। कुछ ये एक पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट होता था, शायद अब भी हो, लेकिन उस वक्त में जहनी थकावट नहीं थी, जहनी टेंशनें नहीं थी, फिजिकल जो है वो एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो आज के दौर में खेलों की दुनिया बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। पाकिस्तान में खेलों के मैदान बिल्कुल ही खत्म होकर रह गए हैं। जहां पर पहले कभी बच्चों के कोई इलाके में भी कोई मैदान हुआ करता था या कोई क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, आज वहां पर कमर्शियल प्लाजे बन चुके हैं और हर चीज जो है वो कमर्शियल चीजों में तब्दील हो चुकी है। जो एक फिजिकल एक्टिविटी थी वो मोहल्ले के, इलाके के या किसी सोसाइटी के बच्चों की, वो अब कहीं कहीं किसी ना किसी सोसाइटी में नजर आती है, अदरवाइज कहीं नहीं। और वहां पर भी माँ बाप शायद बच्चों को उस तरीके से लेकर नहीं जाते हैं। नतीजा ये है कि बच्चे और नौजवान खेलों के बजाय मोबाइल फोन की तरफ आ चुके हैं। मोबाइल फोन के साथ सारा दिन जो है वो अपने बंद कमरे में, जहां पर ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, लेकिन अपनी सेहत को भी, जहनी सेहत को भी, अपनी आंखों को भी, अपनी फिजिकल जो है वो सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकत माना जाता था और इस हवाले से जो है वो खेलों के मैदान में जो है वो पाकिस्तान को बड़े तमगे भी मिले और फिजिकल एजुकेशन के हवाले से जो है वो बड़े बड़े नाम भी हमारे पास जो है वो सामने आए। लेकिन आज खेलों का कोई बुनियादी ढांचा जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। खेलों के हवाले से सिर्फ एक क्रिकेट का मैदान है जो सचता है और वही शायकीन क्रिकेट जो है वो बस देखने के लिए जाते हैं। और अब वो भी शायद लोगों के दिल इतने उचाट हो गए हैं पाकिस्तान का बार बार हारना कि जिसकी वजह से अब शायद लोग जो है वो अपनी जहन को फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन की तरफ ही रखना चाहते हैं, सुकून की तरफ आना ही नहीं चाहते। तो ये हमारे पास से खेलों के जो मैदानों की कमी है, जो एक फिजिकल एक्टिविटी है उसकी कमी है, इसने बहुत सारी बीमारियों को भी जन्म दिया है, जिसमें जहनी बीमारियां बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। आज इसी पर बात करेंगे। बहुत अहम टॉपिक है, नफसियाती, माशरती तमाम तर पहलुओं पर जो है वो नजर डालेंगे। राना जाहिद अली की रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। पाकिस्तान में खेलों के मैदान और सरगर्मियों की कमी नौजवान नस्ल के लिए एक बड़े अलमिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। स्कूलों और कॉलेजों में खेलों के मौके ना होने के बराबर हैं, जबकि रहायशी इलाकों में जहां पहले खेलों के मैदान आबाद होते थे, आज वहां कमर्शियल प्लाजे और इमारतें खड़ी हैं। नतीजा ये है कि बच्चे, नौजवान खेलों के बजाय मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया करते हैं या फिर मनशियात की आदत में मुब्तला हो जाते हैं। ये रुझान ना सिर्फ इनकी जिस्मानी सेहत को मुतासर कर रहा है बल्कि माशरे में बिगाड़ को भी जन्म दे रहा है। इस कमी का असर कौमी खेलों पर भी नुमायाँ है। कभी हॉकी में पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकत माना जाता था, क्रिकेट में बड़े एजाज़ात हासिल किए जाते थे और फुटबॉल नौजवानों का जुनून था, मगर आज हम इन खेलों में मुसलसल पीछे जा रहे हैं। खेल महज वक्त गुजारी नहीं बल्कि एक मुस्बत, सेहतमंद और पुरअमन माशरे की बुनियाद हैं। हुकूमत और इदारों को चाहिए कि वो खेलों के मैदान दोबारा आबाद करें, स्कूलों और कॉलेजों में खेलों को लाजमी बनाएं और यूथ क्लब कायम करें ताकि नई नस्ल को महफूज, तख्लीकी और तामीरी रास्ता दिया जा सके। रिपोर्ट आपने देख ली है, लेकिन अलमिया ये है कि हम जितनी मर्जी रिपोर्टें चला दें, रिपोर्ट चलाने से कुछ नहीं होता है अमल से, क्योंकि अमल से ही जिंदगी बनती है। आज हमारे पास खेलों के मैदानों की कमी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो यहाँ घुटनों के दर्द में भी मुब्तला हो चुकी है। पहले घुटनों का दर्द आप सुनते थे कहीं 60 से ऊपर लोगों में जो है वो जाके घुटनों का दर्द हुआ करता था। आज एक छोटा सा बच्चा भी कहता है मेरे घुटनों में दर्द है। आज एक मासूम बच्चा भी कहता है कि मेरी टांगों से ज्यादा देर जो है वो मैं पैदल नहीं चल सकता, क्योंकि हमने पैदल चलने का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। हम घरों से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके फिर गाड़ी में बैठते हैं, फिर घर आकर बेड पे बैठ जाते हैं, बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, वहीं पे सोते हैं, वहीं पे उठते हैं। कुछ लोग जो है वो टेबल पे या दस्तरखान पे भी खाना खा लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो हमने अपना लाइफस्टाइल बना लिया है, जो बीमारियों का गढ़ बनता जा रहा है, जिस्म को जब आप एक ही जगह साकित रखेंगे और इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, आपकी एक्टिविटी नहीं होगी, तो आप ज्यादा देर तक शायद इतने काबिल नहीं रह पाएंगे कि आप बहुत देर तक चल सके। बहरहाल राना जाहिद अली इस हवाले से जो है उनकी रिपोर्ट आपने देख ली है, साथ ही मैं चाहूंगी कि वो इस पर कुछ तफसीलात से भी हमें आगाह करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि देखें, अगर हम बात करें ना एक
نسل پچھلی کی، یعنی کہ اگر 30 سے 40 سال پہلے کی ہم بات کریں تو ڈاکٹر صاحبہ پاکستان کا ایک نام تھا. 92 میں پاکستان الحمدللہ کرکٹ کا ورلڈ کپ بھی جیتا اور اس کے بعد ہاکی کا ورلڈ کپ بھی جیتا, اور جو تھا اسکواش کا وہ تو مسلسل کئی بار جو ہے نا وہ ورلڈ کپ جیت چکا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا ایسی وجہ بنی کہ 30 سے 40 سال کے اندر اندر جو ہماری ایک نیو جنریشن آئی, یہ جنریشن کا قصور نہیں ہوگا, یہ جو ہماری حکومتوں ہوں گی میں قصوروار ان کو ٹھہراؤں گا کہ کیا ایسا ہوا جو ہماری کھیلوں کی ایکٹیویٹی تھی. ڈاکٹر صاحب دنیا آگے بڑھتی ہے, دنیا ترقی کرتی ہے, لیکن کیا ہوا کہ ہم کھیلوں کے میدان میں ڈاکٹر صاحب پیچھے چلے گئے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ جہاں پر گراؤنڈز تھے, کچھ جگہیں تھی جہاں پر جو نوجوان نسل تھی وہ کھیلا کرتی تھی, سپورٹس ایکٹیویٹی کیا کرتی تھی, صبح کے ٹائم کھیلتی تھی, شام کو کھیلتی تھی, اور ڈاکٹر صاحب اس کا انجام کیا ہوا؟ کمرشل عمارتیں بن گئی, غیر ضروری عمارتیں بنا دی گئی ہیں وہاں پر. ڈاکٹر صاحب اچھے بھلے گراؤنڈ, وہاں پر غیر ضروری عمارتیں بنا دی گئی ہیں, اربوں روپے کا فنڈز وہاں پر لگا دیا گیا ہے, لیکن وہاں پر جو کھیلنے کی جگہ کو برباد کر کے وہ عمارت اور پلازے بنا دیے گئے. اس کا نقصان ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کہ ہماری جو نوجوان نسل تھی وہ نشے کی طرف چلی گئی ہے, اور نشہ ہماری جو نوجوان نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ ہو گیا. ایکٹیویٹی ان کی کوئی ہے نہیں, سوشل میڈیا کا دور آ گیا, جین زی جس کو ہم کہتے ہیں. اب وہ نسل کیا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اگر فزیکل طور پہ اس کو دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحبہ وہ اتنی مضبوط نہیں ہے, تھوڑا سا کام وہ لوگ نہیں کر سکتے, ہائپر ان کے وہ جو لوگ ہیں وہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں, اور ان کی ڈاکٹر صاحبہ جو ایک برداشت کا لیول ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحبہ وہ بالکل بھی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سپورٹس گراؤنڈ ہمارے پاس ختم ہوئے ہیں, دیکھیں فٹ بال کا ہم کوشش کر رہے تھے, لیکن کیا ہوا کہ ہمارے جو گراؤنڈز ہیں ختم ہو گئے, نام ہی ختم ہو گیا فٹ بال کا. فٹ بال نام کی چیز ہی کوئی نہیں. ہاکی میں ہمارا اتنا عروج تھا ڈاکٹر صاحب وہ ختم ہو گئی, اور کرکٹ آپ کے سامنے جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں, آنے والے گراؤنڈ ختم ہو گئے, تو مجھے کرکٹ کا بھی جو مستقبل ہے پاکستان میں تاریک نظر آ رہا ہے. اب یہ جو ہمارے معاشرے میں جو ان کھیلوں کے میدان کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبہ جو بد امنی ہے, بے چینی ہے, اور جو ہم جس کو ایک لعنت کا شکار کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کی کتنی بڑی تعداد کن کن جو ہے وہ ایک لوگ سمجھیں کہ ان برائیوں میں ملوث ہے. میں بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھیں 20% جو پاکستان کے نوجوان ہیں عمومی طور پر وہ کسی نہ کسی نشے میں ملوث ہیں. ان میں ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی اور کالجز کی تعداد زیادہ ہے لڑکے لڑکیوں کی. یہ نہیں کہ لڑکے اگر کسی نشے یا برائی میں ملوث ہے اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ یہ جو پارٹی پیلز کے نام سے ہوتی ہیں, یہ ہے آئس ہے, چرس ہے, ہیروئن پاؤڈر ہے, ہماری حکومت کیا کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک نوجوان نسل جو ہے نا وہ مستقبل خراب ہو رہا ہے. دیکھیں اچھا 44% یونیورسٹی طلبہ وہ کسی نہ کسی نشے میں ملوث ہیں. آپ جائیں ذرا پچھلے, آپ روزانہ دیکھتے ہی رہتی ہوں گی, آئے روز کہیں نہ کہیں پہ پولیس جو ہے نا وہ ریڈ کر رہی ہوتی ہے پارٹیز کے اوپر. ڈاکٹر صاحب ان کو روکنے والا کوئی نہیں. یہ دیکھیں کہ آپ جب یونیورسٹی ہے اس میں ہوتے ہیں, والدین کو نہیں پتا ہوتا, والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے اور خاص کر لڑکیوں پر کڑی نظر رکھی جائے. اچھا 15% نوجوان ڈاکٹر صاحب بڑے افسوس سے کہنے کی بات ہے کہ ذہنی دباؤ, ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں؟ مناسب ایکٹیویٹی کی وجہ سے. آپ اگر 30 سال پہلے کی بات کریں تو کیا ڈاکٹر صاحب کبھی آپ نے کسی لڑکے کو ذہنی دباؤ یا فزیکلی طور پہ کمزور یا کوئی منشیات والا دیکھا تھا؟ اکا دکا ڈاکٹر صاحب کوئی نظر آتا تھا. آج آپ ہر ایک کو دیکھ لیں, کوئی ویپ استعمال کر رہا ہے, کوئی آئس لے رہا ہے, کوئی جو آپ کو چرس لے رہا ہے, ہیش لے رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بھائی کہاں جا رہی ہے؟ تو حکومت کا کام ہے کہ حکومت اپنے یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں کھیل کے میدان اور پراپر ایکٹیویٹی ان کو فراہم کرے. اور ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا اہم مسئلہ, پہلے اسکول ہوتے تھے گورنمنٹ کے اور بڑے بڑے کھلے اسکول ہوتے تھے ڈاکٹر صاحب, جہاں پر کھیل کا میدان بھی ہوتا تھا, پی ٹی بھی ہوتی تھی, اور وہاں پر جو ہے نا سالانہ سپورٹس بھی ہوتے تھے, اور ہر ایکٹیویٹی میں مستقل طور پر ان کو سپورٹس میں حصہ لینا ہوتا تھا. آج کل ڈاکٹر صاحب کیا گلی محلے میں آپ کے اسکول کھل گئے, چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر اسکول کھل گئے, وہاں پر ان کی کیا ذہنی نشو و نما ہونی ہے, بلکہ وہاں پر جو ٹیچر پڑھانے والے آ رہے ہوں گی لڑکے یا لڑکیاں وہ خود ذہنی مریض ہوں گے, ڈپریشن کا شکار ہوں گے, کیونکہ تھوڑی تھوڑی ڈاکٹر صاحب ان کی سیلری ہوتی ہے, وہ نہ تو اپنے گھر کا وہ گزارا کر سکتی ہے, نہ ان کے بیچاروں کی جب اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے وہ اپنا جتنا بھی سارا غصہ ہوتی ہے وہ نہ ان کو کوئی ٹریننگ ہے وہ آگے بچوں پہ اتار دیتے. اس ملک نے پھر ڈاکٹر صاحب کیا ترقی کرنی ہے؟ 20% نشہ کرنے والے جو ڈاکٹر صاحب نوجوان ہیں وہ اینزائٹی اور ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ ایک خاندان اور ایک سوسائٹی کے لیے ڈاکٹر صاحب وہ کہ ایک عذاب بن کے رہ گئے ہوتے ہیں. حکومتوں کو یہ چیزیں نہیں معلوم, میڈیا پہ آ کے ہم رونا دھونا دھو دیتے ہیں کہ ہم بات کر دیتے ہیں, لیکن حکومت نے آخر کب تک لینا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, اپر مال کا ایک ایریا, وہاں پر تقریباً 40 سے 50 کنال کی ایک اراضی تھی, بہت بڑا گراؤنڈ تھا, گورنمنٹ کا گراؤنڈ تھا,
وہاں پر کتنی بڑی ناانصافی کی. چلے ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ایک یونیورسٹی کو قائم کر دیا کہ یہاں پر انٹرنیشنل اسکالرز آئیں گے, یونیورسٹی یہاں پر بنے گی. ڈاکٹر صاحبہ آج تقریباً 10 سے 15 سال ہو گئے ہیں اور 20 سے 30 ارب روپے کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ وہ بلڈنگ بنا کے کھنڈارا کر دی گئی ہے. آپ آس پاس دیکھیں وہاں پر وہ جنگل کا منظر پیش کرے, ہر سال اس کی کروڑوں روپے مینٹیننس کے لیے لیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ وہ تو یونیورسٹی بند پڑی ہے. آپ خدارہ حکومت پنجاب سے بھی میری گزارش ہے کہ خدارہ وہ جو قرآن سیرت اکیڈمی کے نام سے بلڈنگ ہے اس کو سالانہ صرف ایک جلسے کے لیے نہ رکھیں, اس کو جو آپ ہے وہ ایکٹیویٹی اور کوئی جو ہے وہ اپنا بینیفیشل ایکٹیویٹی ہے یوتھ کے لیے وہ وہاں پر لے آئیں. کوئی ایسا کوئی ہاسپٹل بنا دیں, کوئی ڈاکٹر صاحبہ ایسا کوئی وہ جو ہے اپنا ایک وہ سوشل سینٹر کہتے ہیں وہ بنا دیں, کچھ نہ کچھ تو بنائیں. خدارہ اپنے ملک کا جو پیسہ ہے آپ کبھی یہاں پر آگے سڑکوں کو ڈبل لائن بنا دی جاتی ہے, کبھی موٹر سائیکلوں کی لائن بنا دی جاتی ہے, کبھی یونیورسٹی اور وہ اس طرح کے ادارے بنا کے عوام کا جو پیسہ وہ ضائع کیا جا رہا ہے. زیادہ اتنا شدید قسم کا ڈاکٹر صاحب وہ دکھ ہوتا ہے جہاں پر جو نوجوان تھے وہ کھیلوں کی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے تھے, وہاں پر کرکٹ وہاں پر ہوتی تھی, ہاکی وہاں پر ہوتی تھی, مختلف طرح کے کھیل ہوتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب آج وہاں پر کیا ہے, وہ بلڈنگ ضرور بنی ہوئی ہے, اجاڑ ہے, مینٹیننس پہ کروڑوں روپے ضرور لگ رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں نا کہ ان سب چیزوں کے لیے حکومت کو بھی میدان میں آنا چاہیے, اور یہ جو میدان ختم کر دیے گئے, جو کمرشل بلڈنگوں میں تبدیل ہو گئے, کمرشل پلازا وہاں پر جو ہے وہ بنا دیے گئے, اس چیز کا خمیازہ جو ہے ہماری نوجوان نسل بھگت رہی ہے. جب نوجوان نسل کو جو ہے وہ آپ اس طرف لگائیں گے نہیں, ان کو جو ہے وہ کسی صحیح ایکٹیویٹی کوئی پرووائڈ ہی نہیں کی جائے گی. کوئی ہمارے یہاں پہلے گیمز ہوا کرتی تھی, اس گیمز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, کوئی سونے چاندی کے تمغے لینے کے لیے لوگ ایفرٹ کیا کرتے تھے. جب تقریری مقابلے ہوا کرتے تھے تو ہمیں یاد ہے ہم تقریری مقابلوں میں حصہ لیا کرتے تھے, وہاں پہ کیش پرائزز ہوتے تھے, سونے چاندی کی ٹرافیز ہوتی تھی, وہ ہم ون کیا کرتے تھے. اور جو ہے وہ میں ایتھلیٹ بھی رہی ہوں اپنے جو ہے وہ کالج میں, تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے پورے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کالج میں بھی, یونیورسٹی میں بھی, اور انٹرنیشنل لیول پہ, نیشنل لیول پر جو ہے وہ مقابلے ہوا کرتے تھے. انٹرنیشنل لیول پہ تو ہم نہیں گئی میں کبھی, لیکن نیشنل لیول پر جو ہے وہ بہت دفعہ کھیلنے کا بھی اور ویسے بھی جو ہے وہ چانس ملتا رہے. تو اس وقت میں جو لوگ اس وقت کے ایکٹیو ہیں, آج سے 10-15 سال پہلے کے, آپ یقین کریں وہ ایکٹیولی اپنی جو ہے وہ لائف گزار رہے ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسرے آپ کی ڈائٹ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. دیکھیں ایک سپورٹس مین جو ہوتا ہے نا, وہ 70-80 سال کی عمر میں بھی آپ کو دیکھ لیں, آپ ہمارے پاس جو ہے وہ تو اب آ کے سیاست میں آئے ہیں نا, ہیں تو سپورٹس مین ہی. جب ہم خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک سپورٹس مین کی حیثیت سے آپ اس کو دیکھیں, وہ 72-73 ایئرس کے جو ہے وہ ہو چکے ہیں, لیکن آپ ان کو کہہ نہیں سکتے. اور 72-73 ایئرس کے آپ ان کے بھی آپ پہ دوسرے جو ہے وہ لوگ دیکھ لیں تو وہ بڈھے ہو چکے ہیں پاکستان میں. ایون پاکستان بھی خود جو ہے 78 سالوں کا ہو چکا ہے, تو بڈھا ہو چکا ہے, سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا آپ اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اتنا ہی آپ کا مستقبل شاندار ہوتا ہے. انویسٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ زیادہ پیسے لگا کے زیادہ کھانا. لوگ سمجھتے ہیں زیادہ کھانے سے انویسٹمنٹ اچھی ہوتی ہے. کم کھانا, اعتدال سے کھانا, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی رکھنا, گیمز کرنا, ذہنی سکون کے لیے اچھے لوگوں سے ملنا, اچھی بات کرنا, پازیٹیو رہنا, گند سے دور رہنا, یہ سب چیزیں آپ کی صحت کو بہتر بناتی ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس لوگ بھی وہ ہیں جو ہمیشہ جو ہے وہ حسد کا شکار ہے, جو آپ کی جو ہے وہ اچھی چیزوں سے حسد کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ اپنے گھر میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ جب مینٹل آپ سکون میں ہوتے ہیں نا, مینٹلی آپ سکون میں ہوتے ہیں, تو یہ دنیا کا آپ کے پاس اس وقت کا بہترین ترین تحفہ ہے کہ اگر آپ ذہنی سکون میں, اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. اٹس مین کہ آپ کا انر, آپ کا کردار بہت بلند ہے. آپ نے اپنے کردار پہ, اپنے انر پہ کام کیا ہے, آپ نے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی پہ کام کیا ہے. جو بندہ فزیکل ایکٹیو نہیں ہے وہ بندہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بالکل آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں آج آپ نے خوراک کی بات کی, خوراک دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ کیا رہا ہے, دودھ ہمیں مل رہا ہے کیمیکل والا, بس یہی بات, ہزاروں من لاکھوں من ڈیلی کا جو دودھ ہے وہ فوڈ اتھارٹی اس کو ضائع کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود گلی محلوں میں کھلے عام کیمیکل والا دودھ ہے. ڈاکٹر صاحب کس کا کام ہے, حکومت کا کام ہے. ڈاکٹر صاحب آپ چینی لے لیں, چینی ناپید ہو چکی ہے, 200 روپے کلو کی چینی. آپ کوئی مسالہ جات لے لیں, سبزیاں لے لیں, ڈاکٹر صاحب ہر چیز میں ملاوٹ. اور خاص کر ڈاکٹر صاحب یہ جو ہماری سنیکس, لینٹی, بچوں کی غیر معیاری چیزیں, ڈاکٹر صاحب یہ فوڈ اتھارٹی کو نظر نہیں آتی ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ لو لیول کی ہو رہی ہیں. حکومتیں چھاپے مارتی ہیں اور یہ دکانوں پر جا کے دیکھیں, یہ کھلے عام تو ہول سیل کی دکانوں کے اوپر وہاں پر موجود ہے. حکومت کیوں نہیں ان کے اوپر ایکشن لے رہی ہے؟ کیا یہ مطلب یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ غریبوں کا روزگار ہے, لیکن جو غریب ان کو کھا رہے ہیں
وہ مر نہیں رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. مجھے آپ یہ بتائیں وہ کھانے والے جو ان بیچاروں کی جو صحت ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ تو بالکل ڈیڈ ہو گئے. آپ بات کرتی ہیں کہ پہلے تو چلے ایکٹیویٹی تھی, کچھ نہ کچھ اچھا خالص کھانے کو مل جاتا تھا, وہ جب یہ چیزیں کھا کے پروان چڑھیں گے تو ہماری فزیکل ایکٹیونیس کہاں پہ جائے گی؟ ہم لوگ تو ڈاکٹر صاحبہ بالکل ڈیڈ ہو گئے. آج آپ وہ لے لیں, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو مینٹل ایکٹیویٹی تو ویسے ہی آپ کی ڈیمیج ہو جائے گی. بالکل آپ یہ لیں, آپ ان کے جو نوجوان نسل ہے ان کی ہڈیوں کے جو ہے نا آپ ٹیسٹ کروائیں, ان کے بلڈ کے ٹیسٹ کروائیں ڈاکٹر صاحبہ, کوئی نہ کوئی, اور خاص کر ذہنی ٹیسٹ کروائیں, کوئی نہ کوئی ان کو ایشو نکلے گا. بالکل آخر کیسے نکلے گا؟ حکومت کی ذمہ داری, حکومت نے ایکشن لینا ہے, حکومت نے پلاننگ کرنی ہے کہ ان چیزوں کو کیسا روکا جائے. دیکھیے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اب تو اسکول کالج کی بلڈنگز آپ نے دیکھی ہیں, کتنی کنجسٹڈ بلڈنگز ہیں, وہاں پہ کوئی میدان ہی نہیں ہے. بچے کیا کریں گے؟ وہ بچے ایک کلاس سے نکل کے دوسری کلاس میں, دوسری کلاس سے نکل کے تیسری کلاس میں, گھر سے اٹھ کے دوسرے گھر میں جا رہے ہیں, گھروں میں اسکول کھولے ہوئے ہیں. وہاں پہ آپ کے پاس نہ کوئی میدان ہے, زیادہ زیادہ وہ سلائیڈ رکھی ہوئی ہے, جھولے رکھے ہوئے ہیں. بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ صفر ہے, زیرو ہے. بچے جو ہے وہ ادھر سے نکلتے ہیں ادھر بیٹھ جاتے ہیں, ادھر سے نکلتے ہیں ادھر بیٹھ جاتے ہیں. بچوں میں اوبیسٹی, موٹاپا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ کھاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سوتے ہیں, کھاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سوتے ہیں یا پڑھتے ہیں, بس یہ ان کی ایکٹیویٹی رہ گئی ہے. تو جب آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے ہی صفر, اور آپ کے اسکول اور کالج کا معیار جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے بند بلڈنگوں میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا ہے, تو وہاں پر تو پھر آپ گورنمنٹ اسکولوں کی بلڈنگز بڑی ہیں, گورنمنٹ اسکولوں میں میدان بھی موجود ہیں, لیکن جتنے پرائیویٹ اسکول جو گلی محلے علاقوں میں جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں, ان کی بلڈنگز پہ تو خاص طور پہ ایکشن لینا چاہیے. جب تک کہ یہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹی کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے, تو وہاں پر آپ جہاں بچوں کو آپ ماحول ہی نہیں دے رہے, وہاں پہ آپ کا بچہ کیا ذہنی طور پر جو ہے وہ مضبوط ہوگا, یا جسمانی طور پہ کیا مضبوط ہوگا؟ وہ بچے تو پھر اسی طرح کے جو ہے وہ نکلیں گے نا, فارمی ٹائپ. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, بچوں نے فارمی بننا, تو انہوں نے کیا بن چکے ہیں, اب تو بن چکے ہیں. آپ یہ ان بچوں کو لے لیں, ان پہ اگر کوئی غصہ, چڑچڑا پن دیکھیں آج کی نوجوان نسل میں, 20-21 سال کا جو بچہ ہے وہ آپ اس سے کوئی بات کر دیں, موبائل اس سے چھین لیں ڈاکٹر صاحب, وہ پاگل ہو جاتا ہے. وہ تو اس کی خوراک بن چکی ہے, بجائے کہ اس کو خوراک کو اپنا سپورٹس کو بنانا چاہیے تھا, اپنی ایکٹیویٹی کو بنانا چاہیے تھا. وہ کس طرح وہ آپ کے گیموں کی طرف چلا جاتا ہے, سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے, غیر ضروری کانٹینٹ. اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں پاکستانی, خیر اللہ ان کے اوپر رحم کرے, جو نوجوان نسل کانٹینٹ کس قسم کا بنا رہی ہے, فیملی ولاگنگ کرے, فیملی ولاگنگ کی کیا اندر دکھا رہی ہے, اپنے اندر کے حالات دکھا رہی ہے, کوئی پروڈکٹیو چیز نہیں کر رہی. جنم لے رہی ہے, اس سے حسد جنم لے رہی ہے, اس سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, اس سے آپ کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں. یہ کچھ نہیں ہو رہا کہ آپ کے ویوز آ رہے ہیں, آپ کو جو ہے وہ ملینز آف فالوئنگ مل رہی ہے, یہ فالوورز آپ کے کام نہیں آئیں گے. برا وقت آیا تو فالوورز کام نہیں آئیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ امریکہ, کینیڈا اور دوسروں کا دیکھیں, سٹیم ٹک ٹاک کی اگر ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس کے اوپر 4 آپشنز آ رہی ہوتی ہیں. سٹیم کی ایک آپشن آ رہی ہوتی ہے, ایک انٹرٹینمنٹ کی اور ایک کمیونٹی کی آ رہی ہوتی ہے. اور جو سٹیم ہوتی ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب, یہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس کی ہے. ٹک ٹاک نے کتنا اچھا فیچر یہ انٹروڈیوس کروایا. آپ مجھے بتائیں وہاں پر اس سٹیم کیٹیگری کو آپ ذرا سرچ کیجئے گا جا کے ٹک ٹاک کے اوپر, تو کوئی پاکستانی کانٹینٹ وہاں پر اویلیبل نہیں ہے, انگلش کانٹینٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ انگلش لوگ یعنی کہ جو فورن کنٹریز ہیں, they are providing values to their students, exactly, to their nation. اور ہم کیا کریں, we are just providing. اچھا انہوں نے سب کچھ ہم سے سیکھ لیا جو ہمارے اسلام نے ہمیں دیا, اور ہم اپنے اسلام سے مکمل طور پہ دور ہو گئے. اسلام نے ہی جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ضروری ہے, کھانے پینے میں اعتدال کتنا ضروری ہے, کھانے پینے کے آداب بھی, دعائیں بھی, کھیل کے میدان میں جانے کے حوالے سے بھی, تمام تر جو ہے وہ چیزیں ہمیں احادیث مبارکہ اور قرآن پاک سے جو ہے وہ ترجمے میں ہمیں ملتی ہیں. لیکن کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو نہ تو ترجمے سے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کبھی کہا, نہ ترجمے سے ان کو جو ہے وہ پڑھانے کی کوشش کی. عربی پڑھا دیتے ہیں, اور عربی پڑھا کے وہ بچے کتنا سمجھ لیں گے, ان کو کیا پتا ہے عربی کا, ہماری زبان ہی نہیں ہے عربی, ہماری اردو زبان ہے. جب تک وہ ترجمے سے قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے انہیں کیسے سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے بندے سے کیا کہا ہے. اسی وجہ سے تو تربیت کا فقدان ہے, کیونکہ جب جو نسلیں اپنے مذہب سے دور ہو جاتی ہیں, اپنے مذہب کے بارے میں جانتی نہیں ہیں, وہاں پہ پھر ایسے ہی تضاد پیدا ہوتے ہیں, وہاں پر پھر ایسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں جو ذہنی طور پہ مفلوج ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کی زندگی عذاب بناتے ہیں. آج جو ہم حسد کا شکار ہیں, آج جو ہم ایک دوسرے پہ لان تان کر رہے ہیں, آج جو ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہے؟ تعلیم تو ہم حاصل کر رہے ہیں, ڈگریاں تو ہم لے رہے ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹی سے, کیونکہ وہ بلڈنگیں ہمارے پاس ہیں, وہاں پیسے لگا کے ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے. وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے تو جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں, لیکن وہ کاغذ کا ٹکڑا تو آپ طاق میں رکھ دیتے ہیں. بٹ آپ کے پاس اگر کوئی اسکل نہیں ہے, آپ کے پاس اگر کوئی جو ہے وہ چیز نہیں ہے, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں. بالکل بڑی اچھی بات کی کہ کاغذ کا ٹکڑا, اگر 100 بچے ہیں تو اس میں سے آپ یقین مانیں ڈاکٹر صاحب ہارڈلی
वहां पर सिर्फ 10 से 15% बच्चे जो है ना वो कामयाब होंगे और आगे निकलेंगे। और तभी डॉक्टर साहब कोई इनोवेशन जो है ना वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने नहीं किए जाके, कोई यूरोप, अमेरिका और कनाडा वाले लोगों ने की है। और डॉक्टर साहब आखिर वजह क्या है? इसकी वजह आखिर ये है कि वो अपने जो है वहां पर वो कहते हैं कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, वो वाकई वहां पर इल्म सिखाया जाता है, वाकई वहां पर बताया जाता है। वहां पर हमारी तरह गैर जरूरी चीजें नहीं, हमारी यहाँ पर क्या आ जाए पर्स के। अभी पिछले दिनों मैंने डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम किया, आप यकीन माने कि प्रोग्राम जब मैंने किया था वो किताब दोस्ती के ऊपर प्रोग्राम था, तो वो बुक सेलर था, कहता है पिछले 50 साल से मैं किताबों का काम कर रहा हूँ और पिछले 30 साल से जो न्यू जनरेशन है किताबों की तरफ जो मुताला है बिल्कुल खत्म हो चुका है। और वो क्या कहते हैं आजकल के जो नौजवान है अगर आते हैं तो वो क्या लेने आते हैं कि पैसा किस तरह कमाया जाए। मोटिवेशन क्या है डॉक्टर साहब? कौन सी मोटिवेशन? मोटिवेशन जितने भी बिजनेसमैन है क्या उन्होंने जो अपना वो मोटिवेशन देते हैं, वो मोटिवेट होते हैं आके कि बताते जी हमने ऐसा पैसा, मार्क ज़ुकरबर्ग, सुंदर पिचाई या कोई भी XYZ जो है वो मोटिवेट करते हैं। हमारे यहाँ पर एक मोटिवेशन का नया सिलसिला बन चुका है, लोगों की जिंदगियां ये बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई की तरफ, नॉलेज की तरफ, एक्टिविटी की तरफ डॉक्टर साहबा हमारा कोई रिजल्ट नहीं। और डॉक्टर साहब एक बात हो रहा है, क्रिकेट के मैदान में भी और हॉकी के मैदान में भी हमने देखा जो खासकर शहरी लोग थे उनकी तादाद कम थी, लेकिन अगर आप देखा जाए जो गांव के हजरात है, हमारे विलेजर्स हैं, वो लड़कों में कोई ना कोई एक्टिविटी खेल का होता है, तो डॉक्टर साहब वो इनकी निस्बत ज्यादा मजबूत भी है और वो खेल के मैदान में भी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए इस वक्त खेल का मैदान बहुत ज़रूरी है। और खेलों के मैदान में जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, हमें अपनी नौजवान नस्ल को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा, वरना नौजवान नस्ल मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया पे सारा दिन अपना गर्क करने के बाद जो है वो नशे करके और ये स्लीपिंग पिल्स जो है वो इस्तेमाल करके डिप्रेशन का शिकार होके फिर वो क्या करें, फिर वो मोहब्बतें चलाते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि और तो कोई करने के लिए काम नहीं है। पाकिस्तानी नेशन के पास यकीन करें फारिग वक्त है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्टिविटी कोई नहीं, ना स्कूलों में एक्टिविटी, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, ना ही कोई हुकूमत की तरफ से एक्टिविटी दी जाती है, ना कोई अपने तौर पे एक्टिविटी। कितने हमारे पास जो है वो ऐसे हम यहाँ पर बनाते हैं, क्या उनको कहते हैं, ये जो क्लब्स बनते हैं जिनमें आप जाकर जो है वो गेम्स खेल सकते हैं, आप अपनी फैमिली जो है मेंबरशिप ले सकते हैं वहां की। मैं कहती हूँ ये बहुत जरूरी है आपकी जहनी सेहत के लिए, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और मैं खुद 1-2 क्लब्स की जो है वो मेंबर हूँ और अक्सर औकात अपना जो है वो टाइम, जो मेरा फ्री टाइम होता है उसमें मैं मूवी भी देखती हूँ, उसमें मैं बैडमिंटन भी खेलती हूँ और दूसरी भी जो है वो एक्टिविटीज करती हूँ। तो हमें करना चाहिए, हम अपने बच्चों के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी और बाहर अपने दोस्तों के साथ भी। इसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वक्त नहीं निकालेंगे तो आप जहनी तौर पे और फिजिकली तौर पे मफलूज हो जाएंगे। इसी के साथ बहुत शुक्रिया राना जाहिद अली आपका, नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त बस यहीं तक, मुझे इजाजत दीजिएगा। कल फिर और बहुत से मौजूद के साथ, 2 अहम चीजों के साथ, महकमों की कारकर्दगी और बेज़ाब्तगी के साथ, करप्शन के मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।